बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू को सिलसिले के साथ, जिसका उन्वान हमने रखा है एक सवाल। और आज इस एक सवाल के जवाब की तलाश में मेरे साथ हैं जनाब इदरीस आज़ाद साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त इनायत फरमाया। आपका बहुत शुक्रिया सर। आपसे देरीना जो मामलात हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, और बातें हम निजी महफिलों में तो करते रहते हैं, लेकिन हमारे बहुत से देखने सुनने वाले दोस्त जो हैं वो आपको भी सुनना चाहते हैं और उन मामलात पर भी सुनना चाहते हैं जो आपके और हमारे दरमियान ज़ेर बहस रहते हैं। और उनमें से एक बहुत बड़ा इलाका जो है सवालात का, मौज़ूआत का, वो इकबाल पर है। तो आज मैंने फिर ये सोचा कि इकबाल पर कुछ बात जो है वो करनी चाहिए, तो आपने वक्त इनायत फरमाया, आपकी मेहरबानी। सवाल सर ये है कि हमने एक दफ़ा डिस्कस करते हुए, बात करते हुए ये कहा था कि इकबाल के पास फ़न के बारे में, शेर के बारे में कुछ ऐसे अफकार हैं जिनको हम अपनी इंडिजिनस थ्योरी कह सकते हैं। जी। हमारे यहाँ अक्सर ये बात होती रहती है कि हमारे पास जो थ्योरियाँ हैं वो मगरिब से आई हुई हैं और हमारे पास अपना कुछ नहीं है, और ऐसा है। तो आपने ये फरमाया था कि इकबाल के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम अपनी मकामी थ्योरी जो है उससे बना सकते हैं। तो उससे मेरे जहन में जो सवाल पैदा होता है, थोड़ी सी वजाहत के साथ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हर लिखने वाला अपने लिखे के बारे में, अपनी लिखत के बारे में, अपने लिखने के रवैये के बारे में कुछ ना कुछ राय रखता है, उसका इजहार भी करता रहता है। शेर अच्छे हैं बस वही हसरत, सुनते ही दिल में जो उतर जाएं। अब ये शेर के बारे में एक बात है, इसको आप छोटी सी थ्योरी भी कह सकते हैं। जमाल खेल नहीं है कोई गज़ल कहना कि एक बात छुपानी है एक बतानी है। एक बतानी है एक छुपानी है। अब ये गज़ल के बारे में। इसी तरह हमारे बुज़ुर्ग और दोस्त अली साहब जो हैं, आपने देखा होगा, आपके भी उस्ताद भी हैं, और वो शान शेर बज़ुबान शेर कि शेर के बारे में, शेर ही के में वो मुसलसल उस पर लगाते रहते हैं। बिल्कुल। इस और बहुत सारी इसकी मिसालें दी जा सकती हैं। इसका मतलब है कि सब के यहाँ कुछ ना कुछ बात ऐसी होती है। तो ये शेर के बारे में कुछ फ़िक्र रखना या कुछ बात रखना और बाकायदा एक थ्योरी का मुरतब होना, ये इसमें फ़र्क कहाँ है, कहाँ से थ्योरी बन जाती है, और इकबाल के पास ऐसे कौन से अफकार हैं जिनको मिलाकर हम थ्योरी बना सकते हैं? सर ये सवाल। बहुत शुक्रिया सर। जो थ्योरी का, किसी भी थ्योरी का मेन एलिमेंट है और होना चाहिए, वो है उसका फ़िलोसॉफ़िकल जवाज़, जिसको हम रैशनल कहते हैं। बिल्कुल ठीक। कि किसी थ्योरी को पीछे से कोई ऐसा, यानी ख़ुद नज़रिया कहा ही उसे जाता है कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में तमाम इंसानों के लिए वैलिड हो, किसी एक ग्रोह के लिए नहीं, तो उसको फ़िलोसॉफ़िकल बैकड्रॉप मिल जाता है। बिल्कुल ठीक। एक मज़मून इकबाल ने लिखा था 1917 में, जिसका उन्वान था रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का अदबी तबसरा। हाँ जी। ये मज़मून जो है, इसमें इकबाल ने 2 अरब शुअरा को लिया है, और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उनके बारे में जो राय लिखी थी, बताई थी, वो लिखी है इमराउल कैस के बारे में, इमराउल कैस के बारे में और अंतरा के बारे में, जो कबीला बनु ईस का शायर था। इमराउल कैस के बारे में इकबाल ने लिखा है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अशअरुश्शुअरा वक़ाइदुहुम इलन नार, कि शायरों का तो ये सरदार है, लेकिन ये उनको अपने साथ जहन्नम में भी लेकर जा रहा है। और अंतरा के बारे में फरमाया कि अरब के किसी भी शख्स को मिलने के लिए मेरे दिल में इतना इश्तियाक नहीं है देखने के का, जितना अंतरा को देखने का है। मेहनत के बारे में शेर कहा उसने। जी, मेहनत के, और शेर जो था उसका अक्ल हलाल पर था। तो जैसे ही ये बात ख़त्म होती है, साथ इकबाल का जो जुमला शुरू होता है वो अल्लाह अकबर से शुरू होता है, जैसा मुसलमानों को वजद में अंदाज़ है कि जब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुशरिक के बारे में कहेंगे कि मैं उसको देखना चाहता हूँ और उसको देखने के लिए बेताब हूँ, तो जो लोग रिसालत मआब की एक नज़र को तरसते हैं, तो उनके लिए अल्लाह अकबर से ही शुरू होना चाहिए जुमला। तो इतनी बड़ी बात करके ना इकबाल ने कहा कि ये इतनी बड़ी बात है, इसलिए इसको इस तरह से देखा जाए। फिर जब कहा कि अच्छा क्या था उन दोनों की शायरी में जिसकी वजह से रिसालत मआब ने ये तबसरा किया, तो दोनों की शायरी के मवाज़ने में एक बड़ी अहम बात जो एक लफ्ज़ से हम अख़ज़ कर सकते हैं निकली है, और वो थी कि ज़िंदगी की मुश्किलात को सुनहरा करके पेश किया जा रहा है या अर्ज़ल और ख्वारी और बदसूरती के साथ पेश किया जा रहा है। ठीक। इसको आप पहले, मैं आगे बढ़ने से पहले एक मिसाल दे देता हूँ कि मसलन जॉन एलिया का मिसरा है, ये लड़की फाका कश होती तो बदसूरत नज़र आती।
یہ زندگی کی مشکلات کو پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ساحر لدھیانوی کا ایک مصرع ہے کہ مفلسی حصے لطافت کو، شعر ہے کہ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی۔ اب یہ زندگی کی مشکلات کو پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک طریقہ زندگی کی مشکلات کو یہ پیش کرنے کا ہے کہ میرے ملاح لہروں کے پالے ہوئے، میرے دہکاں پسینوں کے ڈھالے ہوئے، اور میرے محنت کشوں کے سنہرے بدن، یعنی وہ محنت کشی کو سنہرا کر کے پہ۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال نے جب انترا اور اس کا موازنہ کیا امراء القیس کا، تو خصوصیت کے ساتھ ہمیں بیک پس منظر میں نظر آتی ہیں وہ احادیث، جیسے القاسب و حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے، یا قرآن کی آیت جس کو پیش کیا جاتا رہا ہے پورے 40 سال کے، یہ بیسیکلی اصل کمیونزم یا سوشلزم کا یہ نعرہ ہے، وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم بنا دیں جن لوگوں کو زمین میں ضعیف کر دیا گیا ہے ان کو نجعلہم ائمہ، زمین کا امام بنا دیں، ونجعلہم الوارثین، اور زمین کا وارث بنا دیں، جس سے یہ اخذ کیا جاتا تھا اس زمانے میں جب سوشلزم کا بہت زور تھا کہ بیسیکلی جو روس کے جھنڈے پہ درانتی اور ہتھوڑا بنا ہوا ہے اس میں جس مزدور کی حکمرانی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کو وارث بنایا گیا ہے، وہ اس آیت میں لٹرل موجود ہے، ادھر ادھر کے معنی سے موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پھر جو کمیونزم نے نعرہ لگایا، کیا یہ وہی اقبال کا نظریہ فن نکل آئے گا اینڈ پہ؟ یہاں سے وہ ڈیفرنس ہے جس کی وجہ سے یہ ساری بات میں بنا کر لایا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اقبال نے تو اس کے بارے میں جو کمیونزم کے ذریعے انقلاب آیا ہے یہ کہا تھا کہ وہ جو شعر ہے کہ کوہ کن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی، طریقے کوہ کن میں بھی زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا، طریقے کوہ کن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی۔ اب جب میں اس کی لاجک یا بیک پس منظر پیش کروں گا اس سارے کا جو میں نے کہا ہے، تو میرے خیال میں میرے ناظرین کو سمجھ آئے گی کہ میں یہاں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ ایک ہے مزدور کو رذیل کہہ کر، اور کہہ کر کہ تمہاری آنکھوں سے پیپ نکل رہی ہے، تمہارے بدن پھٹے ہوئے ہیں، تم غلاظت سے لتھڑے ہوئے ہو، اس کو یہ احساس دلا کر کہ جس جاب پر تم اس وقت ہو وہ ایک گھٹیا جاب ہے اور تمہارے بچوں کو اس طرف نہیں آنا چاہیے، تمہارے اور کسی اٹیچ بندے کو اس طرف نہیں آنا چاہیے، اس کو پرماننٹ چھوڑنا چاہیے، اور یہ زندگی ارذل زندگی سے نکلنے کے لیے، بلند آگے جانے کے لیے تمہیں محنت کرنی چاہیے۔ اس کے لیے بہت سے شاعر سوشلزم میں اور کمیونزم میں آئے ہیں، پاکستان سمیت اور روس سمیت، سارے افسانے، ساری چیزیں۔ میں صرف ایک دو مصرے شعر پڑھ کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ مثلا ہمارے ہاں بہت مشہور شاعر ہیں سوشلزم کے، کمیونزم کے حوالے سے، ہمارے فیض، وہ کہتے ہیں یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کہ بخشا گیا جن کو ذوق گدائی، زمانے کی پھٹکار ان کا مقدر، جہاں بھر کی ٹھوکر ہے ان کی کمائی، جو چاہو تو آپس میں ان کو لڑا دو، ذرا ایک روٹی کا ٹکڑا دکھا دو، یہ چاہے تو دنیا کو اپنا بنا لے، یہ آقاؤں کی ہڈیاں تک چبا لے۔ یہاں پہ جس انداز میں مزدور کو مخاطب کیا گیا، اگرچہ ہمیں پتہ ہے، ہر سننے والے کو پتہ ہے کہ یہ ان کا مقصد نہیں ہے کہ وہ مزدور کو کتا کہہ رہے ہیں، وہ ان کو احساس دلا رہے کہ آپ کیوں اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ اٹھے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے احساس پیدا ہوتا ہے، اور نتیجتاً رشیا میں بہت بڑا انقلاب ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن ایک بڑی فلسفی ہے بیک میں، وہ یہ کہ جب آپ ایک جم غفیر کو یہ احساس دلا دیں گے کہ آپ ایک گھٹیا ہو اور آپ کو اس گھٹیا زندگی میں رکھنے کا ذمہ دار ایک طبقہ ہے، تو جب انقلاب جب کبھی بھی آئے گا، آج آئے، کل آئے، 100 سال بعد آئے، وہ انقلاب اس کا نام انقلاب نہیں ہونا چاہیے، وہ ہوگا انتقام، اور نتیجہ وہی نکلے گا جو رشیا میں نکلا ہے۔ اس کے برعکس جو اقبال تھیری پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مزدور کو اس کی حالت بہتر کرنے کے لیے تو قرآن و حدیث سے یا اقبال کے نظریے سے بڑھ کے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، آپ کو آلریڈی اقبال کی شاعری میں اس کا اندازہ ہے۔ لیکن جو مین یہاں فلسافیکل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مزدور کو اس کی ڈگنیٹی، تاکہ دیکھیں اس بات کو دیکھیں کہ ہم پچھلے دور میں جب باپ ٹیچر کا کام کر رہا تھا اور ٹیچر نہیں ہوتے تھے اسکولوں میں،
دیکھتے ہیں کہ کیا گروتھ تھی مینٹل اس بچے کی جو باپ سے سیکھتا تھا، اگر اس کا پیشہ سیکھ رہا ہے یا اس کا کوئی اور چیز. اور اب جب ہم نے اسکول کے ماحول میں باپ اور ماں سے بالکل جدا کر کے، اور ان کی، آپ ایک بات یہاں ذہن میں یہ بھی ضرور رکھ لیں کہ بچی یہ چاہتی ہے بڑی ہوتے ہی کہ میری ماں مجھے سکھائے، اور ہر وہ کاپی کرنا چاہتی ہے چیز اس کی، اور بڑا چاہتا ہے کہ میرا باپ مجھے، میں ہٹنا نہیں ہے، میں واپس آؤں گا. اور باپ یہ چاہتا ہے، اتنے دور نہ چلے جائیں. نہیں دور نہیں جاؤں، آپ مجھے خود دور لے گئے. بچہ یہ چاہتا ہے کہ باپ مجھے سکھائے، وہ اس کے کام کی چھوٹی عمر میں بھی نقل کرتا ہے. یہ جو ایجوکیشن سسٹم تھا، اس کو جب ہم نے کیپٹل سسٹم بنا دیا تو اس کے نتیجے میں ہم نے اس کے ساتھ اس کو جدا کر دیا. اب میرا پوائنٹ آف ویو یہاں پہ یہ ہے کہ وہ ڈگنیٹی جو باپ کے کام کو چاہے گھٹیا ہے یا بڑھیا اس وقت محسوس ہوتی تھی بیٹے کو کہ یہ ڈگنیٹی ہے، اس وقت مزدور کبھی بھی، اور دنیا میں یہ مسائل کبھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اپنے آپ کو گھٹیا اور اپنے انتقامی ذہن کو کسی اور کے خلاف استعمال کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ہے وہ پس منظر جو اقبال کی تھیری کی بیک پہ ہے کہ آپ جب بھی مزدور کا یا محنت کش کا شعر کہیں گے تو اس کی ڈگنیٹی کا خیال رکھتے ہوئے کہیں گے. آپ ساحر کی شاعری لیں، آپ فیض کی شاعری لیں، انہوں نے گالیاں دی ہیں ایک طرح سے. سادہ لفظوں میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معاشی طبقاتی تفاوت پر اگر اس کو بیک ڈراپ میں رکھ کے اگر آپ لکھیں گے جی تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا، یا وہ ایک کم درجے کی چیز ہے، وہ ادب کم درجے کا ہے. یہ سادہ بات ہے. جی اس کے مقابلے میں اب ایک تھوڑا سا حصہ رہ گیا. ابھی میں نے یہ عرض نہیں کی تھی کہ اقبال کا جو نظریہ ہے فن کا وہ ہے کیا، اور وہ آپ اس لیے بھی نہیں کی تھی اور میں کروں گا بھی نہیں، صرف ایک ٹچ کروں گا. جیسے اقبال اپنے نظریہ فن کو ان 2 مصروں اشعار 3 میں کہہ رہے ہیں، وہ نغمہ سردی خون غزل سرا کی دلیل کہ جس کو سن کے تیرا چہرہ تابناک نہیں، نوا کو کرتا ہے موج نفس سے زہر آلود، وہ نئے نواز کے جس کا ضمیر پاک نہیں، پھرا میں مشرق و مغرب کے لالا زاروں میں کسی چمن میں گرے بانے لالا چاک نہیں. یہ ہے اقبال کا نظریہ، اور آپ کو ان 3 اشعار کی گونج سے اندازہ ہوگا کہ yes this has some philosophy in its background. نہیں ٹھیک ہے، تو اس کے پھر خد و خال کیا ہوئے؟ یعنی ہمیں مزدور کو احساس دلانے کی بجائے اس کی محنت کو گلوریفائی کرنا چاہیے. ہمیں مزدور کو احساس بھی دلانا چاہیے، اس کی محنت کو بھی گلوریفائی کرنا چاہیے. صرف ہمیں ایک کام نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے. اونلی ون تھنگ، ہمیں اس کو احساس دلانا چاہیے، اس کی تعلیم اس کو دیں گے تو اس کو سمجھ آئے گی نا. ہمیں مزدور کو زیادہ بڑا کریں گے تو ہم انڈسٹری بنائیں گے، ہم مزدور کو زیادہ عزت دیں گے تو ہم کسی طرح ویسی میں جائیں گے. اگر ہم اس کی بےزتی کریں گے نا، کوئی صرف آنا نہیں چاہے گا. پرابلم یہاں سے ہوا ہے. اب پوری ہماری سوسائٹی دیکھیں، وہ جو کام پہلے کیے جاتے تھے، آپ نے مجھے کہا نا کہ آپ ڈیپ چلے جا رہے ہیں، میں بتا ہی رہا تھا کہ جو کام پہلے کیے جا رہے تھے اب وہ بھی نہیں ہو رہے. تو سوسائٹی کا بوجھ کس پہ آ گیا؟ ہمارا سارا IMF پہ آ گیا. اور اگر یہ بوجھ ہم پہلے جیسے کام کرتے رہتے تھے تو ہم پہ رہتا، اپنے ہاتھوں سے کام کرنے. دوسری اقبال کی تھیری کی اہم چیز ہاتھوں سے کام کرنا ہے، جو پھر آگے بات بڑھتی ہے. اصل میں یعنی سادہ لفظوں میں ساری جو بات ہے اس سے جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ معاشرے میں جو محنت ہے یا جو پروڈکٹیوٹی ہے، جو معاشی پروڈکٹیوٹی ہے، شاعری کا موضوع وہ ہونا چاہیے. نہیں، شاعری کا موضوع محنت کش کی عزت ہونی چاہیے، بے عزتی نہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ شاعری موضوعات کا دائرہ جو شاعری کا ہے وہ تو وسیع ہے نا. اس میں تو اقبال کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اس کے آپ رومانٹک پوئٹری پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ رومانٹک پوئٹ ہے، اور جب اس کی آپ تو شاعر تو ڈائیورس لکھتا ہے، لیکن کور میں ایسی، میں عرض کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئے گا. میں سوال کروں گا تو اس پہ آئیں گے نا. مسئلہ سوال یہ ہے کہ کیا دیکھیں نا، تھیوری وہ ہے یا نقطہ نظر وہ ہوتا ہے جو کسی نہ کسی صورت میں آپ کے تمام کلام میں یا آپ کے تمام کام میں نظر آئے جاری و ساری. اگر آپ نے کچھ حصہ یہ بھی بنایا ہوا ہے، یہ بھی بنایا ہوا ہے، وہ اپنی اپنی جگہ پر ویلڈ ہو سکتے ہیں. جی مثال کے طور پہ جو دنیا کی محفلوں سے اگتا گیا ہوں یار، اب اسی کی میں بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے، وہ ایک طرف اور طرف چلے گئے. ٹھیک ہے، آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، برگ گل میں جس طرح باد سحرگاہی کا نم، دور دور تک محنت کا یا کوئی اس طرح کا کوئی ہے نہیں. جی تو کیا وہ شعر بھی اتنے ہی اچھے ہیں؟ ابھی میں میرے سوال یہ ہے نا، کیا وہ شعر بھی اتنے ہی اچھے ہیں؟ ٹھیک، اگر وہ بھی اتنے ہی اچھے ہیں تو وہ تو اس تھیوری پر بیس نہیں ہے. اس کا مطلب ان کے لیے کوئی اور تھیوری ہے. پھر عرض کروں؟ جی سر.
تھیری تو بیان ہی نہیں ہوئی تھی نا، سوال کا جواب ہوا تھا کہ اقبال کی تھیری کو تھیری کہا جا سکتا ہے یا نہیں. تھیری بیان کرنے کے لیے تو میں نے صرف 3 شعر پڑھے تھے. ٹھیک ہے. یہ تو تب سوال جو ان سوالوں کے جواب آپ نے. اچھا، تو تھیوری کیا ہے؟ تھیری یہ ہے کہ اقبال جو ہے وہ رومی کو اپنا استاد مانتے ہیں، پیر رومی کہتے ہیں، اور حافظ شیراز پر معترض ہیں. اتنے زیادہ معترض ہیں کہ کہا جاتا ہے اقبال کے والد اقبال سے ناراض ہو گئے تھے اور اس کی وجہ سے پھر انہیں وہ شعر نکالنے پڑے تھے. اب یہ 2 تھیریز کا تفاوت ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. حافظ شیراز کو اقبال امراء القیس کا ثانی سمجھتے ہیں. ٹھیک. کہ اس نے جس قسم کا وحدت الوجود ابن عربی والا پیش کیا ہے وہ قوم کو سلا دیتا ہے اور اس کے اندر سے زندگی ختم کر دیتا ہے، اس کو رومانٹک اس لیول کا کر دیتا ہے کہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے. جبکہ رومی کو اقبال اس لیے پسند کرتے ہیں کہ ہے وہ بھی وحدت الوجودی اور ہے وہ بھی وحدت الوجود، لیکن اس کے اندر وحدت الشہود کا وہ ایلیمنٹ بھی موجود ہے جو ابھارتا ہے اس فرد کو، اس کو مکس نہیں کرتا معاشرے کے اندر اس طرح سے جیسے پوسٹ ماڈرنزم یا وحدت الوجود اس کو مکس کر دیتا ہے پوری سوسائٹی. وہ فرد کو اکیلا کر کے، جیسے اسرار خودی میں ہے رومی، اس کو اہمیت دیتا ہے اسپیشل. یعنی اقبال کو آپ اس نظریہ فن میں نظریہ فن کے حوالے سے ایگزسٹینشلسٹ مانیں کہ جو فرد کو باقی ساری چیزوں سے اوپر لے جاتا ہے. اقبال کو رموز بے خودی لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اقبال پہ بار بار یہ اعتراض اٹھا کہ فرد کو آپ نے اتنا بڑھا دیا ہے کہ اگر یہ اتنا بڑا رہا تو پھر معاشرے کا کیا ہوگا، سماج کا کیا ہوگا. تو کہتے ہیں اقبال نے اس کی وجہ سے رموز بے خودی لکھی تھی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اقبال کے نظریہ فن میں ایگزسٹینشلزم بھی ہے، رومانٹسزم بھی ہے، صرف یہ نہیں کہ مزدور کی بات. یہ سب چیزوں میں ایک ایلیمنٹ کامن ہے جو اب آپ کے سوال کا جواب آ گیا. وہ ایلیمنٹ کامن یہ ہے کہ وہ آپ کو اگر رومانٹک شعر بھی اقبال کا ملے گا تو وہ ویسا نہیں ہوگا جیسا آپ کو حافظ کا ملے گا، جیسا آپ کو جون ایلیا کا ملے گا، جیسا آپ کو مردہ کر دینے والے کسی بھی شاعر کا ملے گا. وہ آپ کو ویسا شعر ملے گا. مثلا میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں. آپ اس شاعر کا نام لینا وہ تو ٹھیک ہے کہ ان جیسا نہیں ہوگا، وہ کیسا ہوگا؟ یعنی اس میں تحرک ہے یا زندگی ہے؟ جی زندگی تو ہے جو اقبال کے نام سے منسوب ہے، لیکن زندگی بھی اس میں بڑی ترنگ والی زندگی ہے، سنہری زندگی ہے، بڑی رومانٹک زندگی ہے، بڑی وائبرنٹ زندگی ہے. زندگی تو آپ کو محسوس تو وہاں پہ بھی زندگی آ سکتی ہے نا جہاں پہ خوبصورتی کا ذکر زیادہ ہے. یہاں پہ زندگی شعلے کا ذکر زیادہ ہے. اقبال کا وہ شعر آپ نے سنا وہ نہیں ہے، مجھے سزا کے لیے بھی نہیں قبول وہ آگ کہ جس کا شعلہ نہیں تندو سرکش و بے باک. سو اقبال کے ہاں وائبرنٹ لائف ہے، اور وائبرنٹ لائف بھی ایسی کہ جس میں مزدور تک نچلے گراس لیول روٹ لیول تک پیغام موجود ہے. تو تھیری میں اور کیا ہوتا ہے؟ تھیری میں میسج ہوتا ہے، تھیری میں فلسفہ ہوتا ہے، تھیری میں ایک سسٹم آف تھاٹ ہوتا ہے، اور تھیری اقبال کے پورے اس میں نظر آتی ہے. میں اختلاف کروں گا آپ کے اس خیال سے کہ اقبال کے چمن کے شعروں میں نظر نہیں آتی. اقبال کے پورے کلام میں ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ اقبال میں ایک ارتفاع پایا جاتا ہے. اقبال نیچے سے اوپر اٹھتا ہے اور دوسروں کو اٹھاتا ہے. اور شروع کے کلام میں بھی ہے، اے ہمالا اے فصیلے کشور ہندوستان، تیری پیشانی کو جھک کر چومتا ہے آسماں. یہاں سے شروع کر لے آخر تک چلے جائیں. اقبال میں آپ کو واپسی نظر نہیں آئے گی، صرف بلندی نظر آئے گی. اور اگر کوئی کہے کہ آسمان گر رہا ہے تو اقبال کہے گا کہ نہیں زمین اوپر اٹھ رہی ہے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ آسمان گر رہا ہے. یعنی اس کے اندر ایک یہ جو پہلو پایا جاتا ہے اس کو ہم اس کی تھیری کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مجموعی طور پر یہ ہے کہ مجہولیت جو ہے وہ اقبال کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، فکر کے طور پر یا ایک رویے کے طور پر مجہول رویے نہیں پسند. لیکن اس میں سے لٹریری تھیوری کیسے نکلے گی؟ یہ تو فکر ہے نا اقبال کا. جب ہم مارکسی تھیری کو لٹریری تھیری کہتے ہیں تو وہ کیسے نکلتی ہے؟ مطلب وہ بھی تو مارکسی تھیری ہے، تو اس میں تو بھی تو ایک بات مزدور کی اور معاشرے کی اور سماج کی، انسان کی، وہاں سے ہو رہی ہے نا. اصل میں یہ یوں دیکھنا چاہیے کہ جتنی بھی تھیریز ہیں ساری تھیریز انسان کے آس پاس گھومتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن نکلی کہاں سے؟ آج کیرکیگارڈ سے پہلے اور نیٹشے سے پہلے کوئی نام نہیں لیتا تھا انسان کا. سب نام لیتے تھے کائنات کا، خدا کا، ملائکہ کا، دوسری چیزوں کا. انسان اس میں سب سے چھوٹی ہستی تھا، لیکن کہا جاتا تو بڑی ہستی ہے، مگر اصل میں بڑی ہستی خدا تھا اور انسان سینٹرل نہیں تھا. ایگزسٹینشلزم کہتے ہی اس وجودیت کہتے ہی اس فلسفے کی برانچ کو ہیں جس نے پہلی بار اس بات کو ریئلائز کیا. اور اگر آپ اس کو اقبال کے ہاں دیکھیں گے تو آپ کو، اور اقبال بڑا قریب ہے وجودیت کے زمانے، ایون کہ جب وجودیت دوبارہ بحال ہوتی ہے
فرانس والی، تو اس وقت اقبال جا چکا ہے. میں پہلی وجودیت کی بات کر رہا ہوں، نیٹشے فادر آف ایگزسٹنشلزم. آپ صحیح باتیں کر رہے ہیں ظاہر ہے، لیکن چونکہ میری رسائی ان معاملات تک نہیں ہے جی. تو اس وجہ سے میں اپنی سب سمجھ کے لیے گزارش کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں، یعنی انسان مرکز جو ہے وہ ویسٹ کا ہیومنزم جو ہے وہ ہو یا وجودیت والے معاملات ہوں، یہ تو خدا کی جگہ انسان کو لے کے آ رہے ہیں. یعنی وہ خدا مرکز جو ایک معاشرہ تھا اس میں یا فکر تھی، ضروری تھا نا، اس میں سے پیچھے کر کے انسان مرکز اس کو بنایا ہے. اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ کسی طرح بھی، یعنی ہمارا جو بلیف سسٹم ہے مسلمان کا، یہ اس کے ساتھ لگا نہیں کھاتا، ایک اور چیز ہے. تو اقبال سے آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ خدا کو پیچھے کر کے اس طرح انسان کو مرکز بنائے گا؟ پیچھے کر کے تو نہیں بنایا اقبال. جی میں عرض کرتا ہوں یعنی متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، میں وہی بات کر رہا ہوں. مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا مندی. یعنی وہ بندہ بن کر رہنا چاہتے لیکن خدا کا بندہ بن کے رہنا چاہتے. میں عرض کرتا ہوں سر، وجودیت جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے ایتھیسٹ وجودیت اور دوسری کو کہا جاتا ہے تھیسٹ وجودیت. یہ کس نے کہا؟ یہ تو فلسفی میں پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ الگ الگ ہیں، الگ الگ ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے، ایک کا فادر جو ہے اس کو کہتا ہے فادر آف ایتھیسٹ ایگزسٹنشلزم از نیٹشے. ٹھیک ہے. دوسری کو کہا جاتا ہے فادر آف تھیسٹ ایگزسٹنشلزم از کیرکیگارڈ، جو کہ ڈینمارک. تھیسٹ ویو جو ہے نا وہ اقبال کے ویو سے ملتا جلتا ہے. اسپائنوزا کا بھی ویسا ہی ویو تھیسٹ ویو ہے. اگر یہ کہا جائے کہ اقبال کا ویو جو ہے وہ اس سے ملتا جلتا ہے تو ایک ہی بات ہے کہ نہیں؟ نہیں، ایک ہی اس لیے نہیں ہے کہ میں عرض کروں گا کہ پہلے وہ ہے نہیں. ایک اقبال جو ہے خدا سے انسان کو ثابت کرتا ہے اور کیرکیگارڈ جو انسان سے خدا کو ثابت کرتا ہے. یہ بہت سارا ڈفرینس ہے. فکر تو ہے نا پہلے سے. دونوں میں خدا ہے، دونوں کے پاس خدا ہے. میں صرف اس حد تک کہہ رہا ہوں کہ میں یہ گزارش کر رہا ہوں نا کہ عام طور پر جو ہم تاریخ میں جب بات کرتے ہیں تو جو چیز پہلے ہوتی ہے وہ اس کا اثر ہم بعد میں دکھاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اس حوالے سے ٹھیک ہے. لیکن جب پہلے والی چیز، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ رومی پر اقبال کا اثر تھا. نہیں، رومی نے بھی وہی کہا جو اقبال نے نہیں. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اقبال نے کچھ ایسا کہا جو رومی سے بڑھ کے تھا، اس سے آگے تھا. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کیرکیگارڈ سے اقبال نے ایک قدم آگے بڑھایا، تو اس لیے ہم اقبال والے کو ذرا ڈفرینٹ مان رہے ہیں کہ اقبال بھی بات تو وہی کر رہے ہیں کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. یہ تو ایگزسٹنشلزم ہے. لیکن اقبال کے ہاں یہ ہے کہ ہمیں گم نہیں ہو جانا خدا میں، خدا نے گم ہونا ہے ہمارے اندر. سو یہ جو وائس ورثہ چل رہا ہے نا، یہ کیرکیگارڈ اور اقبال کا اس طرح سے فرق ہے کہ اقبال جو ہے وہ ٹاپ ڈاؤن آتا ہے اور کیرکے جو ہے وہ باٹم اپ جاتا ہے، کہ وہ پہلے انسان کو مرکز مان لیتا ہے تو اس سے خدا کی طرف جاتا ہے. اقبال پہلے خدا کو مرکز مان لیتا ہے تو اس سے انسان کی طرف جاتا ہے. لیکن دونوں میں امپورٹنس، وہی جو میں نے شعر سنائے ڈھونڈنے والا والے، دونوں میں امپورٹنس انسان کی اس وقت آ جاتی ہے. پھر آپ نے جو شعر سنایا مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی، اس میں بھی بیسیکلی اقبال جو ہے وہ خدا سے، میں کہنا نہیں چاہتا آپ کے اس پہ، خدا سے اپنا درجہ ایک طرح سے نا وہ زیادہ سینٹرل کر رہا ہے اس میں. نہیں، وہ تو اپنے لیے کر رہا ہے میرا خیال ہے. جی وہ ہے، کرتا تو انسان اپنے لیے ہے. دیکھیں نا، اپنا درجہ تو تب ہے کہ اگر وہ اس کو نہ مانے. جب بندہ کہہ رہا ہے خود کو، بے شک جب وہ خود کو بندہ کہہ رہا ہے، کسی کا تو بندہ کہہ رہا ہے. بندے تو جس کا بندہ کہہ رہا ہے، وہ تو اقبال کا تو یہ بھی ہے نا کہ وہ کہتا ہے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار کشا کار. قرآن سے اٹھایا نا جد اللہ فوق ایدیہم. بے شک اقبال تو ساری چیزیں قرآن سے اٹھاتا ہے. تو پھر اس سے اندازہ کر لینا کہ اقبال نے نائب مذہبی فکر جو ہے اس کے بہت سے ایلیمنٹ جو ہیں وہ آگے آپ جو فرما رہے ہیں ظاہر ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تبصرہ ہے. ویسے تو مجھے اس میں چلے کبھی اس پہ بات کریں گے. انترا کے ہوتے ہوئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امرؤ القیس کو اشر الشعراء کہا ہے تو اس کا بھی کوئی مطلب تو ہوگا. ٹرو، اس میں کوئی شک نہیں. اشر الشعراء حضور نے کہا ہے کہ وہ ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مطلب تو ہوگا. لٹریری تھیوری میرا خیال ہے وہاں سے نکلے گی. جی آپ نے ٹھیک کہا. یہاں پہ اقبال کے ایک اور جملے سے بھی نکلے گی. اور افلاطون ہے مثلا، وہ بھی اسی طرح کے وائبرنٹ شاعر کو چاہتا تھا اور جو مجہول شاعر ہے جو باقی کو نکال رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہی فکر جو فن سے زیادہ معاشرے کی فکر کرنے والا ہے. ہاں اب آپ خود صحیح کر رہے ہیں نا میری غلطیوں کو. آپ استاد ہی ہوتا ہے نا. مقصدیت پر جانے والا آدمی جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ وہی والا ہے سب کچھ تو پھر یہ اس تھیوری کو اقبال کی تھیوری تو نہ کہا گیا. کافی سارے فرق جب ہو جاتے ہیں. دیکھیں اس طرح تو ہم ہیگل کی
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مارکس کی اپنی تھیری ہے وہ تو ہیگل کی تھیری ہے، حالانکہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کانٹ کی اپنی تھیری ہے وہ تو اصل میں پیچھے ڈیکارٹ کی تھیری ہے، وہ بھی ڈوئلسٹ ہے، وہ بھی اس طرح نہیں ہوتا سر۔ جو اس میں اضافہ کرے گا تو نیکسٹ ورژن کا اس کے ساتھ نام لگے گا، اور یہاں پہ اقبال نے بہت اضافے کیے ہیں، تھوڑے بہت نہیں کیے۔ اصل تو وہ اشعار تو جو اقبال نے خاص لٹریری تھیری بنا کے لکھے وہ تو میں نے ایک بھی نہیں پڑھا، وہ جس میں پڑھ دیں تاکہ پھر اس پہ ہم وہ جس میں ہے شاعر رنگی نوا ہے دیدہ بینائے قوم، تو وہ جو باقاعدہ عالی صاحب کی طرح سے اقبال لٹرلی اس پر شعر کہتے ہیں وہ تو میں نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ سب کو ملائیں گے، ہم پہ اقبال کا اتنا اثر ہے سر کہ مجھ سے مصرع نہیں نکلتا۔ میں پچھلے دنوں بھی میں نے کہا جب میری آنکھ کو منظر کی تمنا ہو جائے، کھینچ لاتی ہے سمندر سے جزیرے سرے آب، جب میری آنکھ کو منظر کی تمنا ہو جائے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اقبال یہ چاہتا ہے کہ شعر کہتے ہوئے آپ کوئی جان اس میں پیدا کریں، اس چیز کو اٹھائیں، اس کو نکال کے لائیں، کھینچ کے لائیں، اور جب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، شاید اس سے میں اپنی بات ساری آپ تک پہنچا سکوں۔ میں دونوں شاعروں کا نام نہیں لوں گا، دو چیزوں کا نام لوں گا۔ ایک کہہ رہا ہے شاعر کہ ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، ہم دیکھیں گے جو لوح ازل میں لکھا ہے، ہم دیکھیں گے۔ دوسرا شاعر کہہ رہا ہے کہ چمن میں آئے گی فصل بہاراں، ہم نہیں ہوں گے، اور کبھی ماضی منور تھا تو تب بھی ہم نہ تھے حاضر، جو مستقبل کبھی ہوگا درخشاں، ہم نہیں ہوں گے۔ اور ایک کہہ رہا ہے ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے۔ ہم کس کی شاعری میں مردنی ہے اور کس کی شاعری میں لائف ہے، فوراً دیکھا جائے۔ ایک مایوس ہے، کس کی شاعری میں یوٹوپیا ہے ہاں، اور کس کی شاعری میں حقیقت ہے، یہ آپ کا دیکھنے کا انداز ہے، وہ بھی وہیں پہ ہے نا سر۔ تو مطلب ظاہر ہے دیکھیں آپ یعنی اس لکھنے والے ہر طرح کے ہیں نا، ٹرو سر، آپ استاد ہیں، میں مانتا ہوں۔ اور جس شاعر کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہاں آپ کو لائف نظر آتی ہے، سب سے زیادہ یوٹوپیا تو انہیں کے ہاں تھا، انہوں نے پورے معاشرے کو یوٹوپیا کے پیچھے لگایا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چلیں اچھی ایک بحث رہی، تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔ اس معاملے کو انشاءاللہ کبھی ہم پھر اور آگے بھی بڑھائیں گے۔ بہت شکریہ۔